हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आज हमने जश्न मनाया है उसकी मुबारकबाद। और उसके साथ ही जब भी ये दिन आता है हम सब अपने तई एक अहद करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर हम अमल करेंगे, माशरे को बेहतर करेंगे। और ख़ुसूसन हुक्मरान जब आते हैं और वो ज़ाहिर है वो उनकी तकारीर टेलीवाइज़ भी होती हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पहले दिन से इस बात के दाई हैं कि वो रियासत मदीना के क़याम को यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान में। मगर बदकिस्मती से बहुत अरसे से पाकिस्तानी माशरा जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। किसी भी शोबे में हो, आप किसी भी तरह की दुनिया की रैंकिंग्स उठा के देख लें, चाहे ख़वातीन से सलूक के बारे में हो, चाहे इंसाफ पर अमल दरामद के बारे में हो, कानून की अमल दरामद के बारे में हो, कोई भी ऐसा हो, गुर्बत हो, अफलास हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोज़गारी जिसे हम कहते हैं, तो हम दुनिया भर में आखिर के चंद ममालिक में आते हैं। क्या वजह है कि हम अहद तो कर लेते हैं मगर क्या हमें करना चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज जो ख़िताब किया उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, कमज़ोर के लिए एक अलग कानून है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और करप्शन ज़ाहिर है उनका पुराना एक मंत्रा है। क्या वाकई हम रियासत मदीना बना सकते हैं? तनज़्ज़ुली से ज़्यादा आपने जो अभी तनज़्ज़ुली की बात की, वो तनज़्ज़ुली क्यों है? मेरे हिसाब से वो इसलिए है कि ऐसा नहीं कि वसाइल का मसला है या टैलेंट का मसला है, कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली हम चाहते क्या हैं, बनना क्या चाहते हैं, ये हम तय ही नहीं कर पा रहे पिछले 74 साल में। मुझे याद आ रहा है कि जैसे ज़िया-उल हक़ का दौर था, उसमें निफाज़ शरीयत का नारा लगाया गया और दिखावे के बहुत सारे काम हुए, सलात कमेटियाँ बन रही हैं, बैतुल माल जो है उसको उन्होंने रीइस्टेब्लिश करने की कोशिश की, 2-4 स्कीमें भी शुरू की, क़वानीन में भी कुछ ना कुछ तब्दीली लाए। लेकिन फिर हुआ क्या, उनके जाते ही वही कन्फ्यूजन दोबारा जो है हमें उसने ले लिया। तो पता ये चला कि उन्होंने शायद अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए या तूल पकड़ने के लिए ऐसा किया था। उसके बाद हम देखते हैं नवाज़ शरीफ का दौर है, उसमें भी उन्होंने जो है दूसरे दौर में बिलखुसूस ये कहा कि जी हमें शरीयत बिल, हाँ शरीयत बिल और बाकी जो चीज़ें हैं। फिर MMA की हुकूमत आपने देखी, उन्होंने भी कुछ आधे कच्चे पक्के जो हैं इक़दामात किए। तो ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। अब जो रियासत मदीना का तसव्वुर है, ज़ाहिर है कि ओरिजिनल जो रियासत मदीना का तसव्वुर है, पहले तो हम उसे समझने की कोशिश करें और फिर 2021 में जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद होती है। बिल्कुल। तो मैं तो कैपेबल नहीं हूँ। बिल्कुल। एक थोड़ी सी मैं आपको मिसाल दे दूं कि हम कहते तो हैं कि सूद हराम है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। एक चीज़ है कि सूद अपनी जगह, अगर आपने बात की रियासत मदीना के बारे में, ओरिजिनल रियासत मदीना के बारे में, और यकीनन देखें हम शायद इतने काबिल नहीं है कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से तबसरा कर सकें। एक जो बहुत अहम चीज़ थी और उस वक्त का कल्चर था नहीं, ये बन गया फिर, वो थी सादगी। उससे पहले जिसके पास दौलत थी वो फख्र करता था। सादगी से पहले इखलास, सिंसियरिटी, वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं ना। अगर आप सिंसियर नहीं है तो फिर आप मॉडेस्ट तो नहीं हो सकते ना सर, ये तो चीज़ें साथ चल ही नहीं सकती। आज भी हम देखते हैं कि, और ये यकीनन बहुत अच्छी बात है, वज़ीर-ए-आज़म आपने खुद ऐलान किया कि इस दफ़ा जितने हम जोश खरोश से मनाएंगे वो पहले कभी नहीं होगा। और यकीनन हर साल हम देख रहे हैं कि जोश खरोश बढ़ता ही जा रहा है। इस दफ़ा वो लैंटर्न शो भी हुआ जो शायद हवा की वजह से थोड़ा सा मुतासिर हुआ है। बहुत बड़ा, मेरे ख्याल 5000 पाउंड का केक मैंने सुना है वो तहजीब बेकर्स ने वो भी बनाए हैं। इस्लामाबाद को आप देखें, इस्लामाबाद रंगबरीन है, कराची का भी ऐसे है, जलसे हैं, जुलूस हैं। और यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसी चीज़ें करना और जो असल में जो सीरत नबी है उस पर उसको ना समझना और उस पर अमल ना करना,
یہ مثلا یہ کہ ایک دن آپ نے کیا اور اگلے دن آپ اپنے اس سے شروع ہو گئے. اسی بات پر کہ کیا ہم ریاست مدینہ کیسے بن سکتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امانت رسول، سربراہ ہیں فکر جدید لاہور کے. بہت شکریہ امانت صاحب، ہماری بھی گفتگو سنی. آپ ظاہر ہے آس پاس بھی سنتے ہی رہتے ہوں گے، حکمرانوں کے دعوے بھی سنتے رہتے ہوں گے. کیا کوتاہی ہے ہماری بحیثیت؟ اچھا، کوتاہی سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی، کہ بیسیکلی صاحبزادہ صاحب ہمیں یہ بتائیں مختصراً کہ جو اوریجنل ریاست مدینہ تھی وہ کن بنیادی ستونوں پہ استوار کی گئی تھی، اور آج کل جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کیا یہ نعرہ لگانے والے خود بھی کلیئر ہیں کہ دراصل وہ چاہتے کیا ہیں اس نعرے سے آگے بھی، یا جس طرح میں نے کہا ضیاء صاحب نے شریعت کی اصطلاح استعمال کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور پھر کنفیوژن اور بڑھ جاتا ہے کہ جب ریاست مدینہ کے ساتھ ساتھ وہ چین کے نظام سے بھی متاثر نظر آتے ہیں وزیر اعظم صاحب، ملیشیا کا ماڈل بھی لانا چاہتے ہیں، ترکی بھی اس میں گھسانا چاہتے ہیں، اسکینڈینیویا بھی انہیں پسند ہے. تو یہ جو کھچڑی ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی، تو اس سے کنفیوژن بہت بڑھ جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. تو آپ یہ بتائیں کہ اوریجنل ریاست کیا تھی اور اب کیا ہو رہا ہے اور کتنی ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جو آپ نے بات کی اور میں نے ساری گفتگو آپ کی سنی ہے، دیکھیے دو باتیں ہیں جو ریاست کے حوالے سے ہمیں سمجھنی ہیں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست کا، اسٹیٹ کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. وہ جو اسٹرکچر ہے، وہ جو ایک نظام ہے، وہ در حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ تو بدلتا رہتا ہے. بے شک. ایک مدینہ میں تھا اور وہ ایک قبائلی نظام تھا، ایک آپ یوں کہہ لیجیے کہ دیہی ایک ماحول تھا، وہ دیہاتی. اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر زراعت سے پھر صنعت کی طرف، پھر صنعت سے سائنس کی طرف، پھر مختلف شعبہ آئے، زندگی وجود میں آئے، ادارے وجود میں آ گئے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا کوئی تعلق بھی مذہب کے ساتھ اور دین کے ساتھ نہیں ہے. جی، یہ تو پہلے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے. بالکل. اس لیے کہ دنیا میں آپ جہاں بھی رہیں گے، آپ اس حساب سے، اس ملک کے حساب سے، وہاں کے رہنے والوں کے حساب سے تعلیم اور یہ پورا نظام وجود میں آئے گا. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاست کو، اچھا ریاست لفظ بھی بعد میں جا کر ہمارے ہاں استعمال ہوا، اسٹیٹ کا لفظ، اور اسٹیٹ کی پھر مختلف تعریفات ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ویسٹ کا دیا ہوا ایک لفظ ہے ہمیں، جو آج ہم نے پکڑ لیا ہے اس لفظ کو. وہ جو مدینہ میں جو ایک نظام تھا وہ در حقیقت قبائلی نظام تھا. اب وہ جو سٹرکچر تھا وہ قبائلی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ نے 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی ٹیم تیار کی تھی کہ جو عدل اور انصاف کو قائم کرنے والی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدار، جو ویلیوز، جو اصول آپ نے دیے تھے، وہ ان کو ایمان، یقین کے ساتھ ماننے والی تھی وہ ٹیم. اور وہ ٹیم ایسی تھی کہ جس نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اپنی جانثاری کے مظاہرے کیے تھے، اپنا سب کچھ قربان کیا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو یوں کہہ لیجیے کہ کندن ہو کر جو تیار ہو کر آئے تھے. اب وہ ایک قبائلی نظام تھا، اور اس قبائلی نظام میں ان لوگوں نے اس لیے ڈیلیور کیا تھا کہ وہ جو اقدار اور ویلیوز تھیں ان پر ان کا ایمان اور یقین بھی تھا، ان کی تربیت بھی تھی، اور ان کی زندگی بالکل عین اس کے مطابق تھی. جی. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ جو حفیظ جالندری نے کہا کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو میں اس وقت 50 سال کا ہو چکا ہوں، اور میں 50 سال کی اس عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ ہے منافقت. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نفاق ہے، ہپوکریسی ہے ہمارا. ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور دکھاتے کچھ ہیں. بالکل. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. آپ دیکھیے یورپ ہے، وہ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کنفیوژن کی،
وہ جیسا بھی نظام ہے، جس طرح بھی وہ چلا رہے ہیں، وہ بے شک ہم ان کو کافر کہیں، غیر مسلم کہیں، ہم جو کچھ ان کو کہہ لیں، لیکن کم از کم وہ کلیئر ہیں اپنے نظام پر، اپنی ڈیموکریسی پر، اپنے سسٹم پر، اور پھر ان کا کردار ہم سے کہیں بہتر ہے. یعنی سوسائٹی میں اگر آپ کو بہت سی مثالیں آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کے تو وائس چانسلر بھی سائیکل پر آتے ہیں، وزیر اعظم بھی سائیکل پر آتے ہیں. میں خود ڈنمارک میں رہا ہوں، وہاں پر جب میں بس میں بیٹھا ہوتا تھا، کبھی میرے آس پاس وزیر داخلہ بیٹھا ہوتا تھا، کبھی وزیر خزانہ، کبھی وزیر خارجہ، اور اسمبلی میں جب اسمبلی آتی تھی وہ اتر جاتے تھے، میں آگے چلا جایا کرتا تھا. وہ اس طرح، یعنی ہمارے دوست نیچے رہتے ہیں تو اوپر وزیر خارجہ ان کی رہتی تھی. یعنی ان کا وزیر اعظم، اس کا بیٹا وہاں پر بس چلاتا تھا اور وزیر اعظم 2 کمرے کے فلیٹ میں رہتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ہم منافقت میں ڈوبی ہوئی قوم ہیں. میں صرف حکمرانوں کی بات نہیں کروں گا، بالکل، اس لیے کہ حکمرانوں کا جو مسئلہ ہے نا جی، وہ تو ہے ویژن لیس لیڈرشپ ہے. ہمیں بدقسمتی سے قائد اعظم کے بعد ہمیں ایسی لیڈرشپ ہی نہیں مل سکی کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. یعنی قائد اعظم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ یحییٰ بختیار نے کہا کہ میں فوٹو کھینچنے گیا، دوسرے دن قائد نے مجھے بلایا تو ان کے ہاتھ میں کتاب تھی عبداللہ کی، جن کا قرآن کا ترجمہ بھی ہے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. ان کی کتاب حدیث پر وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے. تو میں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیے، کتاب آپ کے ہاتھ میں رہے، میں ذرا آپ کی تصویر لینا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو قائد نے وہ کتاب اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی. ان کا میں اس طرح نہیں اپنی قوم کو دکھانا چاہتا کہ میں دین اور مذہب کو پڑھتا ہوں یا میں دین اور مذہب سے میرا تعلق ہے، میں استعمال نہیں کروں گا مذہب کو. اصل جو معاملہ ہے، میں حکمرانوں کی نیت پر نہیں کبھی شک کرتا، نیت کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بدقسمتی سے وہ قیادت نصیب نہیں ہو سکی کہ جس پر یہ واضح ہو کہ اس نے سیاست کیسے کرنی ہے اور دین اور مذہب کو کیسے اختیار کرنا اور ساتھ لے کر چلنا ہے. اب دین اور مذہب کی ہم بات کرتے ہیں تو دین مذہب تو کبھی بھی آپ کو یہ ڈیکوریشن اور لیپا پوچی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تو تعلیم نہیں دیتا. دین تو در حقیقت نام ہے عمل کا، کردار کا، اخلاق کا، عدل و انصاف کا، مساوات کا، حقوق العباد کو ادا کرنے کا، حقوق اللہ کو پورا کرنے کا، اچھا انسان بننے کا، با اخلاق اور با کردار بننے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ نفاق میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، منافقت میں، ہم پھر اس کمی کو ہم دوسرے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمارا تاجر بھی یہ کچھ کرتا ہے، ہمارا سیاستدان بھی یہ کچھ کرتا ہے، ہمارا حکمران بھی یہ کچھ کرتا ہے. یعنی تاجر اگر 2 نمبری کر کے پیسے جمع کر لیتا ہے ملاوٹ کر کے، آپ دیکھیے پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرے گا میں حج کرنے جاؤں، میں عمرے کرنے جاؤں، میں میلاد النبی کے جلسے کروں، میں 11ویں شریف کروں، میں لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں، میں خرچہ کروں. وہ کیا کرتا ہے، یہ در حقیقت یہ وہ جو کہتے ہیں نا برابر سرابر کرنے والا کردار ہے ہمارا. یعنی اصل بات یہ ہے کہ اسلام تو ہمیں اسی بات کا پابند کرتا ہے، دکان پر بیٹھیں تو حلال کمائیں، سیاستدان ہیں تو ہم سچ بولیں، حکمران ہیں تو دین پر عمل کرنے والے اور اللہ کے دین کو سمجھنے والے بنے. ہمارے لیے یہ صرف تعلیم ہے. لیکن معاملہ چونکہ یہ ہے کہ ہم منافق ہیں، ہم حقیقت میں عمل نہیں کر سکتے، تو اس عمل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم اس طرح کے ڈھونگ رچاتے ہیں. ہمارا معاشرہ در حقیقت اب مکمل طور پر جسے ہم اخلاقی پستی کہتے ہیں نا، ہم مکمل طور پر اب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں گرے ہوئے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے پاس واپس یہ بات کریں گے کہ کیا کوئی بہتری کی امید ہے اور اگر ہے تو کیسے. بارہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور بالخصوص 21ویں صدی میں ریاست مدینہ کا تصور کس حد تک وائبل ہے اور ہم اس قابل بھی ہیں کہ بنا سکتے ہیں یا نہیں، یہ مرکزی نقطہ ہے اس گفتگو کا. صاحبزادہ امانت رسول صاحب ادارہ فکر جدید کے محتمم ہمارے ساتھ ہیں اس وقت.
साहबजादा साहब, आज एक प्रोग्राम का मुझे तफसील मिली व्हाट्सएप पे, और उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फ़करा था कि मुजीबुर रहमान शामी साहब कोई प्रोग्राम करते हैं, उसमें अनीक अहमद साहब भी थे, और एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया है, तो वो कह रहे थे कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाना अहम नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन की अथॉरिटी मानना ज़्यादा अहम है। तो जो गुफ्तगू आपने जहाँ छोड़ी थी पिछले सेगमेंट में, आप दोबारा चाहें तो इससे जोड़ सकते हैं आप। जी, ये बड़ी अहम बात है कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी को मानना, तस्लीम करना। असल ये है कि अथॉरिटी कायम करना ये आसान काम है, अथॉरिटी को मानना ये सबसे मुश्किल काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सियासी ज़िंदगी देखते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत रहनुमाई है। सुलह हुदैबिया आपके सामने है, मीसाक मदीना आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सियासी बसीरत के साथ आपने उस वक्त के मसाइल को जो उस माशरे में कबायली निज़ाम में और कबीलों के हवाले से थे, वो आपने मसाइल किस तरह हल किए, मुसलमानों को किस तरह आपने वहाँ पर महफूज किया, और आपने यहूद व नसारा के साथ, कबाइल के साथ मुआहदे करके बाहर से जो हमलों का ख़तरा था उनको किस तरह आपने ख़त्म किया। तो ये सियासी बसीरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ने जब रहमत कहा है, तो रहमत लफ्ज़ ऐसा है कि इस पर मैंने बड़ी तहकीक की और मेरे कुछ इस पर लेक्चर्स भी मौजूद हैं कि रहमत अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए फरमाया कि सारी जो खूबियाँ हैं अखलाक की, किरदार की, और जो इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से, दुश्मनों के हवाले से, वो हर तरह की जो फरासत और बसीरत और समझ है वो इस रहमत के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसलिए आपको रहमतुल्लिल आलमीन फरमाया। तो रहमतुल्लिल आलमीन की अथॉरिटी को मानने की जो सूरत बनती है वो यही है कि हमारे हुक्मरान हों, हमारे सरबराह हों, हमारे वज़रा हों, हमारे जो आमिलीन हैं, हुक्काम हैं, मुल्क चलाने वाले हैं, उनको ये चाहिए कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के हर पहलू का मुताला करें। जब वो तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो जो बात अपने मुंह से निकालेंगे लोग उनकी बात को तवज्जो से सुनते हैं। उन्होंने अपने मुखालिफिन के बारे में कैसे बात करनी है, और अपने वो चाहे सियासी मुखालिफिन हैं, कोई भी हैं, उनके बारे में क्या अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार करना है, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी लीडरशिप नौजवान नस्ल को बिल्कुल बंद गली में लाकर खड़ा कर देती है, उनके सामने कोई रास्ता नहीं होता। और ख़ास तौर पर जब मैं इस पर बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर हमीदुल्लाह के जिन्होंने पेरिस में ज़िंदगी गुजारी और सीरत पर उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी किताबों को हमारे हुक्मरानों को पढ़ना चाहिए। उन्हें मालूम हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें क्या बताती है, रहमतुल्लिल आलमीन का हकीकी मफहूम क्या है। तो अमान साहब, हम कहाँ से शुरू करें? जाहिर है जो उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की तो उस वक्त तो दौरे जाहिलियत था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जिसे हम माशरती बुराइयाँ थीं वो थीं, उन्होंने ख़त्म किया। ज़ाहिर है वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, आखिरी नबी थे, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। मगर हुकूमतें किस तरह से, किस जगह से सिरा पकड़ें आपके ख़्याल में? क्या वो सिरा इंसाफ का हो, क्या वो सिरा लोगों की बहबूद का हो, क्या हो? देखिए, जदीद दुनिया में अगर अदल को कायम करना है तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका निफाज हो, वो जो हमारी रहनुमाई करता है हम उस हुदूद में रहकर अपना अपना काम करें। आप जब तक अपने आइन को, अपने आइन पाकिस्तान को, इस मुकद्दस दस्तावेज जिसको हम कहते हैं, जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते और इसके मुताबिक हर कोई अपने आप को पाबंद नहीं बनाता, तो इस जदीद दुनिया में और मुहज़्ज़ब दुनिया में हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमारा जो नक्शा इस वक्त दुनिया के सामने बन चुका है वो बड़ा मुज़हिका खेज किस्म का नक्शा है, बल्कि हमारे इन रवैयों की वजह से हमारा मजहब इस्लाम भी दुनिया में बदनाम होता है। एक तरफ तो हमारी सूरत हाल हमारे मुल्क की ये है कि हम जमहूरियत का ढोंग रचाते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जमहूरी उसूल और जमहूरी तौर तरीके हमें हमारे माशरे में कहीं भी नजर नहीं आते।
तो ये बुनियादी बात है। अगर हम महज़ब दुनिया की बात करते हैं कि इदारे जो हैं अपनी अपनी जगह पर रहकर वो अगर काम करते हैं, आईने पाकिस्तान के खुद को पाबंद करते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। वरना ये बात याद रखिए कि जो एक कन्फ्यूजन हमारे इदारों के दरमियान भी मौजूद है, इससे भी कभी पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा सियासी हवाले से। और ये 74 साल का खेल है जो अभी तक हमारे मुल्क में चल रहा है। बेशक। तो अगर हम इस चीज पर भी पाबंदी करें, दुनिया में आप देख लें, बेशक कहीं पर कोई बादशाहत है, शहनशाहियत है, कहीं पर जमहूरियत है, आमरीयत है, कम अज कम इस चीज को कबूल कर लिया जाए ना कि जो अपना अपना दायरा कार है उसमें रहकर काम किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ये मसले हल हो सकते हैं। आप चाइना की मिसाल ले सकते हैं, हमारे वजीर आजम उसकी मिसाल देते हैं, लेकिन चाइना में जो निज़ाम है उसको अच्छा कहें या आप बुरा कहें, तो कम अज कम वो अपने उस निज़ाम में रहते हुए, अपने हुदूद में रहते हुए मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अमानत साहब, ये तो हो गई हुक्मरानों की बात और जैसे आपने बोला अदालों की बात। अब ये भी कहा जाता है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान और जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ इनफरादी तौर पर हमें क्या सबक सीखना चाहिए, क्योंकि नबी पाक की हम ज़िंदगी देखें तो उसमें मफामत की मिसालें हैं, उसमें माफ़ी की हज़ारों मिसालें हैं, लेकिन हम जो है ना, हम एक दूसरे का गला काटने पर आ जाते हैं एक लफ्ज़ के ऊपर और उनके नाम पर और उनके नाम पर। तो जैसे कि हमारे जिस्म में सेल्स हैं, तो एक माशरे का जो सेल होता है वो एक इंसान ही होता है ना जी। इस सेल की ट्रीटमेंट, इस सेल को जो कैंसर हुआ है एक तरह से, उसकी क्या कीमोथेरेपी है हमारे पास? वो देखें जी, वो किसी शायर का एक शेर है ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब जो सूरत हाल है ना जी, अब वो ये है कि हर शख्स, हर शोबा यहाँ पर इंफरादी तौर पर बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर हम अगर मजहब और दीन की बात करते हैं, तो मजहब और दीन के बारे में कोई कन्फ्यूजन और जो मिसकॉन्सेप्शंस हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो ऐसी हैं कि अगर आप किसी जगह बैठकर उस पर बात करते हैं तो उसको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, खतरात उसको लायक हो जाते हैं, जबकि वो असल दीन की बात करता है, कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता है, मिसकॉन्सेप्शन को ख़त्म करना चाहता है। अब जो सबसे बड़ी मैं ये समझता हूँ कि जो माशरे के जो जिन्हें हम कहते हैं कि माई बाप जो होते हैं ना जी, वो माशरे के दानिश्वर लोग होते हैं, वो अहले इल्म होते हैं। अगर अहले इल्म और दानिश्वर इस जिम्मेदारी को कबूल करें कि वो माशरे के लोगों को, अफराद को सही किबला दिखाएंगे और दुरुस्त उनकी रहनुमाई करेंगे और इस बात पर वो तहिया कर लें और इरादा कर लें, तो फिर भी माशरे में कोई इस्लाह का पहलू निकल सकता है। इसलिए कि अरब के माशरे की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर शुआरा जो थे, पोइट्स, उनका बड़ा सा रसूख होता था और लोग उनकी बात को सुनते थे और उनकी तरह अरबी सीखना, शायरी करना और उनका अंदाज गुफ्तगू इख्तियार करना, तो उनको फॉलो करते थे। आज हमारे जो लोग हैं वो टेलीविजन पे बैठे हुए जो दानिश्वर हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं, उन लोगों को फॉलो करते हैं और उन्हीं की बात को लेकर वो आगे बढ़ते और उन्हीं की बात को लेकर आगे चलते हैं और उनका माइंड सेट, उनकी सोच, उनकी फिक्र बिल्कुल उसी तरह बनती है जैसे टेलीविजन पे बैठे हुए दानिश्वर अहले इल्म उनकी सोच और उनकी फिक्र को बनाते हैं। तो अगर ये जो माशरे के असल जो राहबर और रहनुमा हैं, जो असल माई बाप हैं, अगर ये भी अपनी सोच और अपनी फिक्र को दुरुस्त कर लें और माशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी कबूल कर लें, तो फिर भी माशरे में कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इस वक्त तालीम की सूरत हाल है, यानी किस किस शोबे का बैठ कर रोएं हम, किस किस पे बात करें। मैं अभी सोच रहा था कि मेरी वालिदा माशाल्लाह उन्होंने मैट्रिक अंग्रेज़ दौर में की और सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे और हम सुना करते थे कि जी हमारे नाना ने, दादा ने 8वीं की हुई थी, कोई कहते जी मैट्रिक की हुई थी। और उस दौर में जब रिजल्ट आता था तो हमें ये बताया जाता है कि नहरों पर पहरे दिए जाते थे कि कहीं रिजल्ट आए, कोई फेल बच्चा हो जाए तो वो खुदकुशी ना करे। लोग खुदकुशी कर लिया करते थे कि मैट्रिक में हम फेल हो गए, हम 9th में फेल हो गए, 8वीं में फेल हो गए, 9th तो नहीं थी, 8वीं में फेल हो गए। तो यानी तालीम का ये मेयार हुआ करता था। आज आप देख लीजिए कि तालीम का हमारे यहाँ क्या मेयार है, यानी अखलाकी पस्ती का भी हम शिकार होते चले जा रहे हैं और साथ साथ इल्मी और तालीमी मेयार भी हमारे यहाँ कुछ नहीं रहा। तो हम तो दिन ब दिन पस्ती की तरफ रवां दवाएं तेजी के साथ हम जा रहे हैं।
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دانشور اہل علم لوگ ہیں تو کم از کم یہ اس بات کی ذمہ داری کو قبول کریں، اور خاص طور پر جو ہمارے مساجد کے علماء ہیں، خطباء ہیں، وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں کہ وہ حق بات اور سچ بات اور وہ بات کہیں گے کہ جو دین کی بات ہوگی. میں کہتا ہوں کہ دین کی بات در حقیقت وہ اقدار اور ویلیوز کی بات ہے، وہ انسانیت کی بات ہے، وہ اخلاقیات کی بات ہے. ہم نے لوگوں کو، اب جیسے ربیع الاول آیا، میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ ہم نے ہر مہینے میں جو دن آتا ہے اس حساب سے ہم نے اپنی بحث اور تکرار اور اپنے موضوعات تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں. مخالفت میں ہم بولتے ہیں، اور یہ جھگڑا یاد رکھیے، جو جھگڑا ہے نا یہ روحانیت کا دشمن ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کا. اس معاشرے سے سکون، امن، اطمینان، اس گھر سے امن، سکون، اطمینان ختم ہو جاتا ہے جس گھر میں جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، جدل ہوتا ہے. اب ہمارے ملک میں یہی کچھ ہے. محرم الحرام آئے گا تو ایک نئی بحث شروع ہوگی، ربیع الاول آئے گا ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، کوئی اور مہینہ آئے گا ایک اور نئی بحث شروع ہو جائے گی. ہم نے اپنے آپ کو بالکل کنفیوژن اور اپنے آپ کو ہم نے مسکنسیپشن کے حوالے کر دی، اور ہمارے جو دانشور اہل علم ہیں ان کی اپنی ایک علیحدہ راہ نکلی ہوئی ہے. یعنی ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جذباتی کرنا، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، سیاست کے نام پر، حب الوطنی کے نام پر، اور لوگوں کو لا کر بند گلی میں کھڑا کر دینا اور لوگوں کو جذباتی بنا دینا، انتہا پسند بنا دینا. یہ ایک علیحدہ بزنس اور ایک علیحدہ کام ہمارے ملک میں چل رہا ہے. یقیناً یہ ہے مسئلہ کہ روزی روٹی جڑی ہوئی ہے بیسیکلی، جنہیں سمجھانا چاہیے ان کی. کمال ہی گفتگو سننے کو ملی صاحبزادہ صاحب. تشنگی ظاہر ہے انشاءاللہ آپ کو جلد ہی دوبارہ زحمت دیں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی دعوت قبول فرمائی. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور پاکستان میں چھاتی کا کینسر، جسے چھاتی کا سرطان بھی بولا جاتا ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اتنی تیزی سے کہ ایشیا میں اس کی پریولنس جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ابھی میں سن رہا تھا خاتون اول کو جو صدر مملکت کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ خواتین میں جو ہے چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہوتی ہیں، اور جو فگرز ہیں یہ 40,000 کے قریب جو خواتین ہیں وہ اس سے فوت بھی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو اکتوبر کا مہینہ ہے وہ پوری دنیا میں ہی، اور اب ریسنٹلی پاکستان میں بھی چھاتی کے سرطان کی اویئرنیس اور اس کی نہ صرف اویئرنیس بلکہ اس کی اسکریننگ کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے. یہ جو ہم نے اس وقت قمیض پہ اپنے نشان لگائے ہوئے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ چھاتی کا سرطان جو اس کو پنک ٹوبر، یعنی اکتوبر کو پنک ٹوبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اچھا، اب سب سے جو خطرناک بات ہے نا، بالکل آپ نے درست فرمایا، گلوبلی لنگ کینسر نمبر 1 موسٹ آفن کینسر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بریسٹ کینسر ہے. خواتین میں 30% جو کینسر ہوتا ہے وہ صرف بریسٹ کینسر ہی ہوتا ہے. پاکستان میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، نہ صرف اس لیے کہ وی آر نمبر 1 ان ایشیا، بلکہ کیونکہ کوئی نیشنل سکریننگ پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس. بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ 100% ممکن ہے. میرے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو بریسٹ کینسر کے سروائیورز ہیں، اگر وہ ارلی سٹیجز میں ڈیٹیکٹ ہو جائے. لیکن کیونکہ آپ کے پاس سکریننگ نہیں ہے، کیونکہ میموگرام کہیں کہیں ہی ہوتا ہے اور زیادہ لوگ بڑے شہروں میں تو بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور کافی خرچہ بھی ہوتا ہے نا، تو اور سیلف ایگزامینیشن کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو جب یہ پکڑا جاتا ہے، جب بالآخر کوئی گاؤں سے آ کے شہر آتا ہے، تو وہ بریسٹ کینسر ایسی سٹیج پر ہوتا ہے کہ وہ پھر اس وقت لا علاج ہوتا ہے. This is the number اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیدہ قادری ہیں. آپ پنک ٹرسٹ پاکستان کی سربراہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. جو اس وقت صورتحال ہے اور ہم اکتوبر کے مہینے میں بھی ہیں، اس اویئرنیس بھی منائی جا رہی ہے، جو فگرز آ رہی ہیں وہ خاصی خوفناک ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک مربوط کوئی حکمت عملی اس بارے میں ہم بنا نہیں پائے، یا ابھی تک وہ اویئرنیس کی سٹیج ہی نہیں آئی، یا ہم اسے ایشو ہی نہیں سمجھ رہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں بلانے کا، اور اتنے اہم موضوع پہ، جس کو میں کہتی ہوں اہم تو ہے اور سینسٹیو بھی ہے بہت،
کیونکہ ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بات کرنے میں ذرا بہت زیادہ جھجک اور شرم اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کا ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں, اسپیشلی آپ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت موٹیویٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں جو یہ ایک ٹیبو ہے اس کو بریک کرنے کے لیے. اب یہ جو اویئرنیس پنک اکتوبر جو پورا مہینہ اوبیسلی آپ دیکھیں اگر کسی چیز پہ بات کی جا رہی ہے, مسلسل اویئرنیس دی جا رہی ہے, آگاہی دی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ڈیفینیٹلی. بریسٹ کینسر آپ لوگوں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی بالکل کہ انسیڈنسز کیا ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہیں اور بتدریج نیچے کی طرف جا رہے ہیں ہم. تو بریسٹ کینسر خواتین میں پایا جانے والا نمبر 1 کینسر ہے ورلڈ وائڈ. انسیڈنس ریٹ کی ہم بات کریں تو کمپیئر کرتے ہیں جب ہم اس کو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ, تو ویسٹرن ورلڈ اور ہمارے انسیڈنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں. لیکن جب ہم mortality یعنی نمبر آف ڈیتھس کی بات کرتے ہیں بریسٹ کینسر سے ہو جاتی ہیں, تو اس میں ہماری شرح جو ہے وہ ایشیا میں, پاکستان میں کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی آگاہی اور اویئرنیس کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ نے جو پوچھا مجھ سے کہ کیا اس کی کیوں پھر بھی ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ کور نہیں کر پا رہے اس کو, تو آگاہی آپ دیکھیں جب ہم اپنے ملک کے سٹیٹس دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ 164th پہ آ رہا ہے when it comes to the investment on education and health sector. تو جب ان دونوں امپورٹنٹ چیزوں کے انویسٹ نہیں کر رہے, تو جب ایجوکیشن نہیں ہے تو لا علم ہے انسان, اور جہاں پر اتنی لا علمی ہے وہاں اتنی اگریسو اویئرنیس ہوگی وہ کم ہے. اویئرنیس بہت ماس اسکیل پہ چاہیے, بہت پینیٹریشن چاہیے, صرف عورت کو نہیں اور مرد حضرات کو بھی, کیونکہ وہ جو ڈپینڈنسی ہے عورت کی مرد پہ کہ وہ بولتی نہیں ہے, وہ بتاتی نہیں ہے, اور بتانے کے بعد بھی اس کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لی جاتی, تو اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اویئرنیس یعنی آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم اس کی ارلی ڈیٹیکشن پہ کام کریں. ارلی ڈیٹیکشن. ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ آگاہی اور مرد پہ ڈپینڈنسی, کچھ آپ مثالیں دے سکتی ہیں کہ کس طرح عمومی طور پہ گھروں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو دبایا جاتا ہے, بات تک نہیں کی جا سکتی, اور جب مجبوراً آخری سٹیج آ جاتی ہے تو پھر گھر کے مردوں کو ہوش آتا ہے اور وہ لے کے بھاگتے ہیں, تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. جو ہمارا معاشرتی سٹرکچر ہے اس میں کچھ مثالیں آپ دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا قیامت گزر رہی ہے. جی بالکل, ان باتوں کو بہت اچھے سے وہ لوگ, کیونکہ جنہوں نے یہ دیکھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, جیسے آپ نے بھی کوٹ کیا تھا زہر صاحب نے شاید کہ ان کی فیملی میں ہوا, تو جن کے ساتھ حسانیہ ہوا ہوتا ہے وہ تو پھر بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا تکلیف دہ مشکل عمل ہوتا ہے جب ایک عورت کو ڈائگنوز ہوتا ہے, وہ پورے اس پروسیس سے گزرتی ہے. اب ایگزامپلز میں آپ دوں تو مریض ہمارے پاس اس حالت میں بھی آتے ہیں جب اس کے ایک بات میں آپ کے اس فورم سے کہنا چاہوں گی کہ ہم اس بیماری کو بیماری سمجھیں, ایک آرگن کے طور پر نہ لیں جو ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں کیپیسٹی میں نہیں دیکھیں. بیماری ہے تو اس کو ہم اسی طرح لیں. تو وہ آتی ہیں کہ جب ان کے بریسٹ میں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کیڑے لگے ہوئے ہوں اور آپ کو اسمیل آ رہی ہو دور سے جب پیشنٹ اندر آ رہا ہو, تو ایک عورت اس نہج تک کیسے پہنچ جاتی ہے. تو یقیناً اس کے اندر وہ بیریئرز ہیں کہ وہ نہیں بتا پاتی, نہیں کمیونیکیٹ کرتی. ایسے آتی ہیں کہ بیٹی ہے, ماں کو بتا رہی تھی بہت عرصے سے, ماں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی آگے, تمہارے باپ کو نہیں بتا سکتی, ہی کیناٹ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, خواتین ہمارے پاس ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں جن کی سیپریشن ہو جاتی ہے, جن کی ڈیورس ہو جاتی ہے, جب ان کے بیٹر ہاف کو یہ پتہ چلتا ہے مرد حضرات کو کہ بھائی عورت کو کینسر ہو گیا. تو وہ زبیدہ صاحبہ سوری میں آپ کو قطع کلامی, معاف, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد تو آپ سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے چھاتی کے کینسر کے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیدہ قاضی اور آپ ہیں پنک ٹرسٹ پاکستان کی سربراہ. ڈاکٹر صاحبہ, میں کچھ ریسرچ دیکھ رہا تھا اور اس کے مطابق پہلے تو زیادہ جو انسیڈنٹس آف بریسٹ کینسر ہوتے تھے وہ ہوتی تھی 60+ جو خواتین ہیں, اور اسپیشلی جو پوسٹ مینوپوزل ہیں.
پھر کافی تیزی کے ساتھ 50 to 64 کی رینج میں بھی زیادہ بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہونے لگ گیا, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خطرہ یہ ہے کہ 2025 تک 30 سے 35 عمر کی جو خواتین ہیں وہ بھی انتہائی ایٹ رسک ہو جائیں گی. تو کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو زیادہ ولنریبل کر دیتے ہیں بریسٹ کینسر میں؟ مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کینسر ہے تو پھر آپ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں, لیکن انوائرمنٹل میں کون سے فیکٹرز ہیں جو شاید پھر بھی آپ کے قابو میں ہوتے ہیں؟ جی, تو نان موڈیفائبل جو آپ فیکٹر کی بات کریں وہ بالکل یہی ہے کہ ایک عورت ہونا, ایج کا بڑھنا اور فیملی میں ہونا, جینیٹک میوٹیشن ہونا, جس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں, یعنی کہ لیٹ میرجز کا ہونا 35 کے بعد, 35 ایج کے بعد آپ کا فرسٹ بیبی بورن ہونا, یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے. تو کچھ حد تک یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ وہ والے فیکٹرز کو کر سکیں. پھر لائف سٹائل جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں, جس پہ یہ لائف سٹائل میں جو ہے وہ وزن کا بڑھنا, وزن کو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے وزن کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ فیٹس میں سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کے رسک کو بڑھاتے ہیں. پھر ایکسرسائز کو اپنی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ شامل کیا جائے, جس سے دیکھا گیا ہے کہ بریسٹ کینسر کے رسک کافی کم ہو جاتے ہیں. پھر ہماری ڈائٹ کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا ہے, جس میں جو ہے پریزرویٹیوز, جو پروسیسڈ فوڈ ہیں اور جو کلرڈ فوڈ ہیں, اسپیشلی جو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ڈبوں میں, مسالوں میں, اسپیشلی کلرڈ, اس کے اندر بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے. ینگ ایج میں ہم یہی کہیں گے اوبیسلی کہ لائف سٹائل ہمارا اتنا زیادہ چینج ہو چکا ہے کہ جس میں جنک فوڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ شامل ہو چکا ہے. جو ہمارا نیچرل جو ہم کھاتے پیتے جو پرانے زمانے میں گھروں میں بنانے کے وہ کا رواج تھا, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک رسک فیکٹر ہمیں لگتا ہے کہ فیمیلز کے اندر آتا جا رہا ہے. لیکن ہمارے اپنے نیشنل ڈیٹا کی لیکنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہم وثوق سے اس وقت اس سے نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ڈیٹا پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. آپ جو نمبرز بتا رہے ہیں وہ اس سے کہیں ہائی ہیں بالکل, کیونکہ جو انٹرنیشنل ایجنسی فار بریسٹ کینسر ہے اس کے مطابق 2022 میں 1,74,000 کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں, اور 1,17,000 کی ڈیتھ ہوئی. اور اب ہم 2025 تک یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرسنٹیج جو 23.1 تھی وہ 60.1 پہ پہنچ جائے گی. تو اور جو 30 سے 35 سال کی عمر کی خواتین ہیں وہ اس پہ رسک میں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. تو اوبیسلی جب خواتین کو یہ پتا ہوگا کہ ان کے رسک کیا ہیں تو وہ ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ تبھی ان کو بہتر کر سکتی ہیں. اوبیسلی نوبڈی کین سے کہ اس کو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا, لیکن ہم اس کو کسی حد تک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہو گئی اویئرنیس, اور جیسے آپ کو پتا ہے اس میں آپ کسی کو بھی کال کریں تو آپ کی رنگ ٹون بھی چھاتی کے کینسر کے بارے میں, یا کم از کم وہ جو میسج آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. آگاہی اگر فرض کریں کہ سب کو آ بھی گئی, سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے تو ایک تو سیلف ایگزامینیشن ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو یہ کرنی آتی ہے, اور پھر ظاہر ہے میموگرام. اب میموگرام کی فیسلٹی جو ہے وہ کتنے شہروں میں ہے پاکستان میں, اور قیمت کیا آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے, یہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ جی امپورٹنٹ سوال. بالکل ہمیں ضرورت یہی ہے کہ آگاہی کے ساتھ ساتھ اکتوبر جو ہے وہ اویئرنیس منتھ نہیں رہا, انٹرنیشنلی اٹس اے اسکریننگ منتھ ایز ویل. تو اوبیسلی ارلی ڈیٹیکشن جب ہی ہوتی ہے جب اسکریننگ کا پراپر نظام ہوتا ہے. تو باہر کے ملکوں میں میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ انسیڈنس آل دو سیم ہے, ڈیتھ ریٹ کم ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اتنا پراپر اسکریننگ سسٹم ہے, نیشنل لیول پہ وہ پرووائڈ کیا گیا ہے. ہر عورت کو وہ اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی اویلیبل ہے. تو ان کو کال آنی شروع ہو جاتی ہیں, ان کے پاس اتنے بروشرز آتے ہیں کہ وہ لا محالہ ان کو جاتی ہیں. تو وہ وہی کے صحت کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے فقدان کو ہم کیسے بہتر بنائیں گے. میموگرافی از واحد ٹول جو ارلی اسکریننگ, جو میموگرافی کی بات ہے, جو 40 سال کے بعد, جو پہلے 60 میں تھی, پھر 50 میں, اب 40 پہ آ گئے ہیں کہ اسکریننگ ایوری 2 ایئر پہ ایک عورت ضرور کرائے. اس کے بعد ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ 50 سال کے بعد ہر 1 سال کے بعد کرائے. یہ تمام چیزیں پتہ بھی ہوں تو کہاں جائے. تو اوبیسلی ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم جب ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم ہیلتھ کارڈ کے اندر یہ اسکریننگ کا پورا ایک پراپر سسٹم دے جہاں پہ وہ جا کر اپنی میموگرافی کرانا شروع کر دے تو یہ اسکریننگ سے بہت ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. اور آپ نے کہا کہ کہاں کہاں موجود ہے, تو فیسلٹیز فری, یہ بہت بڑا بات ہوتی ہے کہ پیسے اتنے کہاں سے آئیں گے, تو فری آف کاسٹ فیسلٹی کا اویلیبل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم اس وقت اس پہ
پہ یہی کام کر رہے ہیں اس وقت کراچی میں اسپیشلی, کہ جو بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کر کے اور اس کو اسکریننگ سینٹرز میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کمیونٹی کا ڈائریکٹ لنک ہوتے ہیں وہ سارے یونٹس جو ہیں. آلدو کے بڑے 4-5 بہت بڑے ہسپتال یونٹس ہمارے یہاں موجود ہیں کراچی میں جہاں فری آف کاسٹ اسکریننگ ہوتی ہے, بے شک. پھر ہم موبائل یونٹس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم گاؤں میں ان جگہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ خواتین بالکل ہی ان چیزوں سے جن کو کوئی بات پتا ہوتا, اور وہی والی بات کہ وہ نہ بات کریں گی, وہ نہ بتائیں گی, نہ ان کو کوئی لانے لے جانے والا موجود ہے. تو وہاں پر ہم یہ موبائل یونٹس کے تھرو یہ ارلی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیدہ قاضی, اللہ آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک مشن ہے. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی جی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.